Ask Gamity Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Gamity app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Gamity and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Gamity app, and you may have a chance to do just that. Gamity.org/viewpoint/askgamitylive. Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now. Gamity.org/donate. Explore one of the most profound topics of faith and spirituality. Understanding belief in the hereafter. Learn what is belief in the hereafter and its significance. Insights into human nature and how it testifies to life beyond death. The major signs and events of the Day of Judgment. The intermediate state of Berzakh and the Great Assembly in Meshur. An in-depth look at paradise and its eternal rewards. Engaging video lessons, clear explanations, and study material. A structured learning path with real-life applications. Suitable for all learners, whether you're a beginner or seeking advanced insights. Understand the profound mysteries of the hereafter. Gain a clear perspective on the purpose of life. Enroll now and start your journey to a deeper understanding of belief in the hereafter. How to create a fundraiser for GCIL on Facebook app. Step 1. Open Facebook app. Search and select fundraisers. Step 2. Create fundraiser. Step 3. Search and select Al Morid, United States. Step 4. Update the title as Fundraiser for Gamity Center of Islamic Learning and add description. Step 5. Add the amount that you want to raise for GCIL and set USD as the currency. Step 6. Add December 31st as the end date of the campaign. Last step. Enable Instagram with the button on the left. Thank you. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/GamityCILEN. Gamity Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the sanad, chain of narrators, and matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Ma'du, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years, and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years, and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds.
Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. Ask Gamity Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued belief in the hereafter and its significance. Insights into human nature and how it testifies to life beyond death. The major signs and events of the Day of Judgment. The intermediate state of Berzak and the Great Assembly in Meshur. An in-depth look at paradise and its eternal rewards. Engaging video lessons, clear explanations, and study material. A structured learning path with real-life applications. Suitable for all learners, whether you're a beginner or seeking advice. Facebook app. Search and select fundraisers. Step 2. Create fundraiser. Step 3. Search and select Al Morid, United States. Step 4. Update the title as Fundraiser for Gamity Center of Islamic Learning and add description. Step 5. Add the amount that you want to raise for GCIL and set USD as the currency. Step 6. Add December 31st as the end date of the campaign. Last step. Enable Instagram with the button on the left. Thank you. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/GamityCILEN. Gamity Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith, and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith, and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the Sanad, chain of narrators, and Matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Maudu, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years, and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Lameen. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. ख़वातीन व हज़रात, हम सूरह मरियम की आयत 78 से दर्स की इब्तिदा कर रहे हैं। इससे पीछे जो मज़ामीन बयान हुए उनमें ये वाज़ेह कर दिया गया कि वो लोग जो हुज्जत के इस तरह पूरा होने के बाद भी हक़ का इनकार कर रहे हैं,
بلکہ اس کی مخالفت پر آمادہ ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور جو لوگ یہ سعادت حاصل کریں گے کہ اس وقت خدا کا پیغمبر موجود ہے، وہ اس کی بات سنیں اور اس کی طرف سے جو علم دیا جا رہا ہے اس کو شوق سے حاصل کریں، اس کی پیروی کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ سورہ میں انذار کا جو مضمون تھا، اس میں ان نتائج کو بیان کرنے کے بعد اب پھر اسی طرح بات کو آگے بڑھایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ پھر تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہو اور جس کا دعویٰ ہے کہ میں آخرت میں بھی اسی طرح مال و اولاد سے ضرور نوازا جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت پر پہلے بالعموم وہی لوگ ایمان لائے جو زیر دست تھے، ان کی معاشرے میں یا اس قبائلی نظام میں کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، وہ بڑے لوگ نہیں تھے، بلکہ رسالت مآب کے بارے میں بھی مکے کے سرداروں کا ایک بڑا اعتراض یہی تھا کہ یہاں وہ لوگ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، قبیلے میں ان کی حیثیت بھی غیر معمولی ہے، اس طرح کے لوگ ام القریٰ مکہ میں بھی ہیں اور دوسرے بڑے شہر طائف میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر پیغمبر ہی کے لیے کسی کا انتخاب کرنا تھا تو آخر یہ عبداللہ کے یتیم بیٹے ہی رہ گئے تھے۔ چنانچہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن وہ کہتے تھے کہ دو بستیاں ہماری، دونوں بڑی بستیاں ہیں اور ان میں بڑے لوگ رہتے ہیں، ان کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو قرآن مجید نے اس ذہنیت کو جگہ جگہ نمایاں کیا ہے۔ یہ ذہنیت کیا ہے؟ یہ ذہنیت اس دنیا کی زندگی میں خدا کی اسکیم کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو اسکیم کار فرما ہے اس کے تین بڑے نمایاں پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ جو دنیا اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس میں جگہ جگہ نقائص رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میری اسکیم کے تحت جس دنیا کو اصلاً وجود میں آنا ہے اور جو میری صفات کمال کا ظہور ہوگی وہ قیامت کے بعد وجود میں آئے گی۔ یہ اس کی تمہید ہے، اور اس میں چونکہ حجابات رکھے گئے ہیں، یہ بات ہر مسلمان پر واضح ہے، بلکہ قرآن مجید کے ہر طالب علم پر بھی واضح ہے کہ وہ بن دیکھے محض عقلی استدلال کی بنیاد پر ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ انسان اس پر اصرار نہ کرے کہ میں حقائق کو دیکھوں گا اور پھر مانوں گا، بلکہ وہ علم و استدلال کی روشنی میں حقائق تک پہنچے اور جس طرح سے اس کو صلاحیت دی گئی ہے اس کے لحاظ سے صحیح فیصلہ کرے۔ اس میں حجابات ضروری ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی جائے اور پھر انسان سے یہ تقاضا کیا جائے، وہ تو پہلے مرحلے ہی میں گر جائے گا، اس کے لیے کوئی بات کہنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ لیکن اس وقت بڑی گنجائش ہے، اگرچہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صنعت کا کمال ظاہر کیا ہے، لیکن جگہ جگہ وہ مقامات رکھ دیے ہیں جو انسان کے انحراف کے لیے بدر کا بن جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ
یہ دنیا جس اصول پر بنائی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل کا قاعدہ ملحوظ نہیں رکھا گیا. یعنی ایسے نہیں ہے کہ جتنے انسان بھی یہاں پیدا ہو رہے ہیں یا جو معاملات بھی کیے جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جن سنن کا ظہور ہو رہا ہے وہ سب جیسے کہ اللہ کے شایان شان ہے، وہ قائم بالقسط ہے، تو وہ اسی پر ظاہر ہوں، بلکہ ابتلاء کا اصول قائم کیا گیا ہے. یہ دونوں بالکل متضاد ہیں. عدل تو یہ تقاضا کرے گا کہ ہر شخص کی صلاحیت کے لحاظ سے، اس کے عمل کے لحاظ سے معاملہ بھی کیا جائے، اور کسی جگہ پر کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے یا اقدام نہ ہونے دیا جائے جو انصاف کے اصولوں کے خلاف. ہم سے تو یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم دنیا میں اسی طرح کی زندگی بسر کریں. چنانچہ یہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں قائم بالقسط ہو کر رہو، بلکہ سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے. تاہم اپنے تخلیقی عمل میں اور اپنے سنن میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اس وقت اسکیم ابتلا کی ہے. میرے عدل کامل کا ظہور اس وقت ہوگا جب میں قیامت برپا کروں گا، اور وہاں پر لا یظلمون فتیلا، کسی کے ساتھ کوئی ادنا درجے کی زیادتی بھی نہیں ہوگی، بلکہ ٹھیک انصاف کے مطابق سب معاملات ہو جائیں گے. اسی کا ایک لازمی نتیجہ ہے وہ یہ کہ یہاں لوگوں کو مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، حسن ملتا ہے، علم ملتا ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی بربنائے استحقاق نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ امتحان کے یا ابتلاء کے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے منتخب کر کے دے دیتا ہے. بلکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو تو ہم اس کے مسالے کو سمجھ لیتے ہیں. اس کی پوری شریعت، اس کے دین میں ایک ایک چیز مبنی بر مصلحت ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس طریقے سے وہ دنیا میں ابتلاء کا قانون برپا کیے ہوئے ہے، اس میں ابتلاء کے اصول کو اگر ترک کر دیا جائے تو یہ واقعہ ہے کہ کسی چیز کی بھی مصلحت و حکمت کو جاننا آسان نہیں ہوتا. جزوی طور پر کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جن کو دولت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، حسن ملتا ہے، دوسروں پر وہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کا استحقاق ہے. اس میں افراد بھی مبتلا ہوتے ہیں، قومیں بھی مبتلا ہوتی ہیں، اور یہی چیز ان کو حق سے انحراف، حق سے گریز اور حق کے مقابلے میں بعض موقعوں پر تمرد پر آمادہ کر دیتی ہے. یہ دولت ہمیں ملی ہوئی ہے، طاقت ہمیں حاصل ہے. انسان کو دیکھو، اصل چیز وہ ہے. تو یہاں سے وہ خیال پیدا ہوتا ہے جس کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ ان کو جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں، اللہ کے پیغمبر نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ امتحان برپا ہو چکا ہے، تم بھی اس کے اہداف میں ہو، اس امتحان میں تمہارے علم و عمل دونوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ یہاں جن لوگوں کو اتنا کچھ ملا ہے وہ بالکل محروم قیامت میں کھڑے ہوں، ان کے پاس نہ دینے کے لیے کچھ ہو نہ لینے کے لیے کچھ ہو. اور وہ لوگ جو تمہارے یہاں زیر دست ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ وہاں مالا مار اور نہال کر دیے جائیں. تو یہ جیسے ہی دیکھتے تھے وہ، ان کی سمجھ میں یہ دعوت نہیں آتی تھی. پھر وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ بالکل احمق ہو. اگر تم ایسے ہی اللہ کو عزیز تھے تو یہاں تمہیں اس طرح ہمارا زیر دست بنا کے کیوں رکھا؟ یہاں تمہیں ان سب نعمتوں سے محروم کیوں کر دیا؟ جیسا حسن ہمیں ملا تمہیں نہیں ملا، جیسی وجاہت ہمیں حاصل ہوئی تمہیں میسر نہیں ہے، جیسا مال ہمیں ملا، جیسا اقتدار ہمیں ملا، جیسے خدم و حشم ہمارے پاس ہیں، جس طرح کے مکانات اور قصور ہمارے پاس ہیں، تمہیں تو ان میں سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہے. اور اللہ نے ہمارے لیے دیکھو مال و اولاد کا کیسا اہتمام کیا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق وہ قیامت ہو گئی
تو وہاں ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اس دنیا میں خدا کا انتخاب ہم ہیں تو اگر کوئی اور دنیا بھی ہونی ہے تو اس میں بھی اس کا انتخاب ہم ہی ہوں۔ یہ استدلال ہے۔ تو اس پر یہ فرمایا ہے کہ پھر تم نے اس شخص کو دیکھا ہے۔ قرآن مجید میں یہ اسلوب جب اختیار کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی معین شخص مراد لینا پیش نظر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تمثیل کا اسلوب ہے۔ یعنی سامنے قیادت ہے ان میں سے کوئی یہ بات کہہ رہا ہے، کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے، اس مجموعے رویے کو سامنے رکھ کر یہ تعبیر اختیار کر لی جاتی ہے۔ اس میں جو عربی زبان میں اسلوب اختیار کیا گیا افرائیتا، اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں افرائیتا کا لفظ آیا ہے۔ یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب آگے کسی برخود غلط شخص یا کسی انتہائی احمقانہ بات کا حوالہ دینا پیش نظر ہو۔ یعنی ایسی کوئی چیز زیر بحث ہے یا کوئی ایسی بات کرنا مقصود ہے جس میں دوسرے نے حماقت کی انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سامنے رکھیے تو اس سے زیادہ احمقانہ استدلال کوئی ہو نہیں سکتا جس کی میں نے ابھی وضاحت کی ہے۔ اس پر یہ فرمایا کہ افرائیتا، پھر تم نے اس شخص کو دیکھا ہے، الذی کفر بآیاتنا، جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کا پیغمبر آیا، ہماری کتاب اس پر نازل ہوئی، اس نے وہ کتاب پڑھ کر سنائی، لیکن اس کو سننے، اس کو سمجھنے کے بجائے ان لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ انکار کر دیا اور مکابرت تک پہنچ گئے، یعنی ضد اور عناد اور ہٹ درمی اختیار کر لی اور ایسے احمقانہ استدلالات پیش کرنے شروع کر دیے۔ اس کی پھر وجہ بیان کی ہے کہ یہ دیکھو یہ دعوے کیا کرتے ہیں۔ دعوے ان کے یہ ہیں کہ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ جیسے دنیا میں مجھ کو مال و اولاد سے نوازا گیا ہے، آخرت میں بھی میں اسی طرح مال و اولاد سے ضرور نوازا جاؤں گا۔ یعنی اس میں جو اسلوب اختیار کیا ہے تاکید کا، وہ اصل میں ہٹ درمی کو بیان کر رہا ہے۔ آدمی جب مقابل میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور احمقانہ بات پر اصرار کرتا ہے تو پھر وہ اصرار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ یعنی کیا چیز ہے جس کے بلبوتے پر یہ اس اصرار کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے، اس تمرد اور سرکشی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے؟ اس کے لیے آخر کوئی دلیل ہونی چاہیے نا۔ ایک یہ ہو سکتی تھی کہ یہ غیب میں جھانک کر دیکھ رہا ہے، اسے معلوم ہو گیا آخرت میں کیا ہونے والا ہے، سارا مستقبل اس کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اور یا یہ کہ اس نے پیدائش کے بعد جب شعور کی آنکھ کھولی تو معلوم ہوا کہ سارے پیغمبر آ کے اس کو یہی بتا رہے ہیں اور خدائے رحمان سے اس نے عہد لے لیا ہے۔ اس کا کیا ہوا ہے؟ یعنی اس سے زیادہ احمقانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یہ کسی ایک شخص کا حوالہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص گروہ کی ذہنیت کی تصویر ہے جو دنیا کی نعمتوں کو جب وہ ملتی ہیں تو انسان کی آنکھوں کو بعض اوقات اندھا کر دیتی ہیں، جو دنیا کی نعمتوں کو اپنے پروردگار کا عطیہ نہیں بلکہ اپنے ذاتی استحقاق اور اپنی قابلیت کا کرشمہ سمجھتا ہے۔ اس کی تقریریں افراد سے بھی سننے کو ملتی ہیں، قوموں سے بھی سننے کو ملتی ہیں، اور جب کسی تہذیب کا غلبہ ہو جائے تو اس کے فرد کی زبان پر گویا بغیر بولے ہی جاری ہوتی ہیں۔ یہ چیز اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسی احمقانہ ہے۔ قرآن میں الذی یا اللتی کے ساتھ تمثیل و تصویر کا یہ اسلوب کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی بظاہر تو جو کا لفظ آتا ہے، جو شخص، جو فرد، جو لوگ، اور اس میں خیال یہی ہوتا ہے کہ کوئی متعین شخص ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ تمثیل کا طریقہ ہے۔ یہاں اگر غور کیجئے تو یہ تمثیل بالکل مطابق واقعہ بھی ہے، اس لیے کہ قریش مکہ کے
تمام سادات و شیوخ اسی خط میں مبتلا تھے۔ ان کی یہ باتیں جگہ جگہ نقل ہوئی ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ کس طریقے سے پیغمبر کی دعوت سے گریز میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس پر یہ کہا کہ اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے۔ ارشاد ہوا کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسی احمقانہ بات ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول، وہ جو کچھ کہتا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے۔ یعنی اگر ہم نے اس دنیا کو ابتلاء کے اصول پر نہ بنایا ہوتا تو اس کی گردن ابھی ناپ دی جاتی۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو خدا کی زمین پر خدا کی بادشاہی میں گوارا کی جائے، لیکن ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس وقت تک کے لیے لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے، ان کو ارادہ و اختیار دیا ہے۔ وہ مہلت تو ہم دیں گے اس لیے کہ وہ ہمارے ابتلاء کے قانون کا تقاضا ہے، لیکن یہ ایک ایک چیز لکھ رکھیں۔ ہرگز نہیں، وہ جو کچھ کہتا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس کے اس ادعا کے باعث اس کے حق میں عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یعنی وہ اس مہلت کی مدت میں اس طرح کی حماقتیں کرتا چلا جائے گا تو دونوں جانب دو ورق کھلے ہوئے ہیں، ایک میں یہ حماقتیں درج ہوتی جائیں گی اور دوسری جانب ہم عذاب کو بڑھاتے چلے جائیں گے، سزا بھی اس کے لحاظ سے بڑھتی جائے گی۔ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ آگے معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ جن چیزوں کا مدعی ہے، یعنی یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ اقتدار، یہ قوت، یہ شان، یہ خدم حشم، جن چیزوں کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ جیسے اس کو یہاں ملی ہیں وہاں بھی مل جائیں گی، وہاں تو کیا ملنی ہے، یہاں بھی اس کے وارث حامی ہو جائے، یہاں بھی کچھ باقی نہیں رہے گا، خالی ہاتھ جائے گا، اور وہ جن چیزوں کا مدعی ہے اس کے وارث ہم ہو جائیں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے سامنے اکیلا حاضر ہو، یعنی نہ جتھے ہوں گے، نہ یہ خدام ہوں گے، نہ یہ طاقت ہوگی، نہ یہ اقتدار ہوگا، یہ سب ہوا ہو جائے گا۔ وہاں یہ اکیلا حاضر ہوگا، اور اکیلا حاضر ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس میں الفاظ تو اتنے ہی ہیں، لیکن بے بسی کی ایک پوری تصویر ان سے سامنے آتی ہے۔ یعنی فرد کھڑا ہے، جن چیزوں کو وہ جٹلا رہا تھا وہ واقعہ بن گئی ہیں، ذات خداوندی کا دربار لگا ہے، محشر برپا ہو گیا ہے، حقائق سامنے آ گئے ہیں، جن زیر دستوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا وہ سرفرازی کی نوید لے رہے ہیں۔ اس پس منظر میں اور اس منظر کے سامنے یہ اکیلا کھڑا ہوگا، کیا بے بسی ہوگی، کیا پچھتاوا ہوگا، کیا حسرتیں ہوں گی، کیا نا امیدی ہوگی، وہ اس ایک لفظ میں آ گئی ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ اکیلا ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے لکھا ہے یعنی اس کے سر و سامان، آوان و انصار، خدم و حشم اور اس کے معبودوں سمیت ہر چیز یہیں رہ جائے گی، وہ خالی ہاتھ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یہ صورتحال ہوگی، اس سب کو یہ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ مہلت دی گئی ہے، ارادہ و اختیار بھی ہے۔ میں اس وقت ان کی رسی دراز کیے ہوئے ہوں، لیکن یہ سن لیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اب اسی کے اندر جو ایک اور اپنے لیے پناہ گاہ چھپی ہوئی ہے اس کو بھی نکال دیا، یعنی ایک طرف دولت، اقتدار، اس دولت اور اقتدار پر اس نوعیت کی بھروسہ کرنے کی کیفیت ایک طرف یہ ہے، اور دوسری جانب کہیں کہیں ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے پکڑے ہی جائے،
کہیں سے ایسا نہ ہو کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہو ہی جائے۔ اس میں پھر اس طرح کے لوگ اپنے لیے کچھ راستے تلاش کرتے ہیں، یہ فلاں کی شفاعت مل جائے گی، اگرچہ ہم یہ سب کر رہے ہیں اور اس پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، لیکن فلاں فلاں استھان پر تو ہم بہت باقاعدگی سے حاضر ہوتے ہیں، وہ رسوم تو ہم نے بہت اچھی کر رکھی ہوئی ہیں۔ ہماری مجالس میں بہت مذہبی باتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، جو ان کا اپنا مذہبی تصور ہوتا ہے، تو اس میں بہت سے پشت پناہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ باطن کو کھول دیا ہے۔ فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ جب یہ صورتحال پیش آ جائے ان کے پشت پناہ بن جائے، یعنی انہوں نے معبود بھی اصل میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہ دل کا چور ہے جو نمایاں ہوتا ہے۔ اس موقع پر یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں اگر ہو گئی قیامت اور اللہ تعالیٰ نے محشر برپا کر دیا اور یہ جو ہمیں داستان سنا رہے ہیں یہ داستان فی الواقع سامنے آ گئی اور جن چیزوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں وہ واقعہ بن گئیں، تو پھر یہ ہمارے معبود آخر جن کی ہم بندگی کرتے ہیں، جن کے ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کی ہم نظریں پیش کرتے ہیں، جن کے ہم عرس منعقد کرتے ہیں، جن کے ہم میلے ٹھیلوں میں اتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں، آخر یہ کس لیے ہیں؟ یہ ہمارے پشت پناہ ہو جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، یعنی کیا مطلب؟ وہاں کوئی پشت پناہ نہیں، وہاں تو وہ جو پیچھے فرمایا یا تین فردا، اکیلے ہی آؤ گے بھی اکیلے اور دائیں بائیں دیکھو گے، اور اگر کوئی جن کو معبود بنا رکھا ہے نظر آ گیا تو پکارو گے، لیکن کوئی تمہاری آواز پر کان دھرنے والا نہیں ہوگا۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، وہ سب یعنی وہ ہستیاں جن کا یہ اس طریقے سے ذکر کرتے رہے، جن پر اس طرح کی امیدیں لگائے رہے، جن کو اپنا پشت پناہ سمجھتے رہے، جن کے عرسوں میلوں ٹھیلوں میں اور جن کے مراسم میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، جن کے بارے میں یہ خیال کرتے رہے کہ ظلم کریں، عدوان کریں، دوسروں پر زیادتی کریں، ان کا مال لے لیں، غبن کریں، قوموں کو لوٹیں، یہ سب بچا لیں گے ہمیں، وہ سب کے سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں، یعنی ان سے کچھ ملنا تو ایک طرف، وہ خود پلٹ کر ان پر لعنت کر رہے ہوں گے، اور فرمایا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور الٹے ان کے مخالف، یعنی وہ تو اس وقت ان کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیں گے، ان کو معلوم ہوگا کہ وہ خود بھی اس بارگاہ میں حاضر ہیں، وہ بھی اسی طرح سے پیش ہو گئے ہیں، بڑے سے بڑا ہو کوئی، تو یہاں تو آدمی اپنے متخیلے کو کام میں لا کر کسی کو قطب بنا دے، کسی کو ابدال بنا دے، کسی کو اوتاد بنا سکتا ہے، یعنی انسان کو جو مہلت دی گئی ہے اس میں جیسی لایانی باتیں، جیسے خرافات بھی کہہ دے، لیکن وہاں معلوم ہوگا کہ سب عاجز بندے ہیں، نہ کوئی عالم رہا، نہ کوئی فاضل رہا، سب کے سب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اگر کوئی پونجی ہے تو وہی دل کا اخلاص ہے، وہی عمل کی صالحیت، یعنی اس کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں ان کی عزت بھی رہی ہوگی اور ان کا وقار بھی رہا ہوگا اور ان کے بہت سے ماننے والے بھی رہے ہوں گے اور ان کے علم و فضل کے لوگوں نے قصیدے بھی کہے ہوں گے، لیکن وہاں تو ان میں سے کوئی چیز بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ وہاں جو کچھ کام آئے گا وہ اصل میں وہی دل کا اخلاص ہے۔ دل کہاں لگا ہوا تھا؟ یہاں جو کچھ ہے وہ ظاہر میں علامتیں بھی ہیں، صلاحیتیں بھی ہیں، ان کے ظہور کے مواقع بھی ہیں، اس سے ملنے والے نتائج بھی ہیں، لیکن لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، ان میں سے کوئی چیز بھی وہاں کام نہیں آئے گی، ولکن ینالہ التقویٰ، وہ جو دل کا تقویٰ ہے وہ ایک بدرقہ ہے، وہ ایک توشہ ہے، وہ ایک سامان ہے، وہ ایک متاع ہے، جو لوگ اس کو لے کر آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی کسی راستے کے کنارے پر ریڑھی لگا کے کھڑے رہے ہوں، ممکن ہے ان کو کسی نے نہ عالم سمجھا ہو، نہ مقتدر سمجھا ہو، نہ بڑا سمجھا ہو، کچھ بھی نہ سمجھا ہو، لیکن وہ دولت اخلاص لے کر آ گئے ہیں، وہ وہاں پہ کامیاب کامران ہوں گے۔ اور ظاہر میں کیا چیز ہے؟ اعمال صالحہ، تم نے بندوں کے ساتھ
خدا کے بندوں کے ساتھ بھلائی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تم نے ان کے دکھ درد میں شرکت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تم نے ان کو انسان سمجھ کر عزت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ تو یہ تمہارا جو اخلاقی وجود ہے ساری روشنی اسی کی ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ صورتحال وہاں ہوگی، وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور یہ خیال کہ یہاں تو ہم نے ان کے مراسم عبودیت ادا کیے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے کام آ جائیں گے، نہیں، کام وہاں پر دل کا تقویٰ آئے گا اور عمل کی صالحیت آئے گی۔ یہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، صلاحیتوں کے میدان یہ دنیا ہے، اس میں آپ کچھ بھی ہوں، جو کچھ ہے اس کے نتائج بھی دنیا میں سامنے آ جاتے ہیں۔ کسی کو شہرت مل گئی، کسی کو مقام مل گیا، کسی کو بہت سے عقیدت مند مل گئے، کسی کے سامنے قومیں سرنگوں ہو گئیں، بڑا لیڈر ہے، بڑا رہنما ہے، یہ سب یہیں دھرا رہ جائے گا۔ اگر کسی کے پاس متاع اخلاص ہے تو وہ ہے جو وہاں کام آئے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ صورتحال ہے، یعنی حقائق یہ ہیں اور اس کے مقابلے میں ان کا رویہ یہ ہے، اور جب حقائق یہ ہیں اور اس کے مقابلے میں ان کا رویہ یہ ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے کہ ہم ابتدا میں تو توجہ دلاتے ہیں، پھر ہم کچھ اور مہلت دیتے ہیں، رسی بھی دراز کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب ہم شیطانوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ تمہارا چارہ ہے۔ دوسری جگہ بیان کیا ہے اس کے مقابل میں کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس سے کوتاہیاں نہیں ہوتی، انسان ہے، بشری کمزوریاں اس میں بھی ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے شخص میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر دل کا اخلاص ہے اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے اور اسی کو اپنی زندگی میں فیصلہ کن سمجھتا ہے، اور جہاں غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کی مدد فراہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اور جب آدمی اس طرح سے اللہ کی یاد سے غفلت برت لے، اللہ کی یاد سے غفلت یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ آج صبح سبحان اللہ نہیں پڑھا، وہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی یاد ہی کا ظہور ہے، یعنی دل میں، دماغ میں، روح میں یہ چیز اتری ہوئی رہے، بندے سے غلطی ہو اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بتایا جائے تو وہ ڈھہ جائے اس وقت کہ ہاں فی الواقع یہاں میں متکبر بن گیا، یہاں میں نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا، یہاں میں نے حدود سے تجاوز کر دیا۔ تو اگر یہ چیز ہے تو فرشتے مددگار ہوتے ہیں، اور اگر خدا سے غفلت کا وہ مقام آ جائے کہ بار بار کی تنبیہ کے باوجود بھی آدمی باز نہ آئے، تو فرمایا ہے کہ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا، جب کوئی آدمی اس درجے میں گریز کرتے ہیں اور کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کسی شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جس طرح نیکی کا صلہ فرشتوں کی توفیق اور تائید ہے، اسی طرح اب ان کے لیے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، تم نے دیکھا نہیں کہ ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے؟ دیکھا نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت مقابرت سامنے آ رہی ہے، اس وقت ضد سامنے آ رہی ہے، اس وقت استکبار نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں اگر دیکھو تو شیاطین ہیں جو اب ان پر سوار ہو گئے، یعنی انسان ایک مرحلے میں اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے اور یہاں ہو کر پھر وہ اہل حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ وہ انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں، فلا تاجل علیہم انما نعد لہم عدا، تو ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، ہم تو بس ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ ادھر ایک قطار لگی ہوئی ہے، جس جگہ مجرموں کو ہم نے کھڑا کرنا ہے، ایک ایک کو گن کے ادھر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ پھر ایک دوسری تصویر ہے۔ پہلے یہ تھا کہ وہ وہاں کھڑے ہوں گے تو فرد فرد ہو کے آ جائیں گے، وہ بے بسی اور حسرت کی تصویر تھی۔ یہاں مہلت میں کیا ہو رہا ہے اس کو اس خوبصورت تعبیر میں نمایاں کیا ہے۔ تم خیال کر رہے ہو یہ ایک کے بعد دوسرے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، نہیں، ادھر گنتی پوری ہو رہی ہے، یعنی ان کو مجرموں کی صف میں لایا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ اور چیزوں پر بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکانما وطر اہلہ و مالہ۔ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 594۔ نماز سے متعلق کچھ ہدایات بیان ہو رہی ہیں کہ اس کا اہتمام کیسے رکھنا چاہیے، اس کے اوقات کی کیسے پابندی کرنی چاہیے، اور خاص طور پر رسالت مآب کا اسوہ کیا تھا، یعنی نماز پڑھنے کے معاملے میں یا اس کے اہتمام کے معاملے میں اس کی روایات اس باب میں آ رہی ہیں۔ یہ ابن عمر کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر رہ گئی گویا وہ اپنے اہل و عیال اور مال و اولاد کو برباد کر بیٹھا۔ عصر کی نماز کے بارے میں بالعموم بے پرواہی ہو جاتی ہے، خاص طور پر کاروبار کرنے والے لوگ، کھیتوں سے واپس آنے والے لوگ، یعنی وہ ایک درمیان کا وقت ہوتا ہے جس میں آتی ہے۔ تب بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو لوگ دفتروں میں گئے ہوتے ہیں، کام پر گئے ہوتے ہیں، ظہر کی نماز کا وقفہ آتا ہے، اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن یہ گویا گھر میں آتے ہوئے راستے میں آ گئی۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید میں بھی اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے اس کے بارے میں توجہ دلائی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، خاص کر درمیان میں آ پڑھنے والی نماز۔ تو اس وقت عصر کا وقت تھا، ظاہر ہے کہ دنیا میں تمدنی تبدیلیاں آتی ہیں تو کسی اور نماز کی یہی صورت ہو سکتی ہے، وہ تو الگ الگ احوال میں ہوگا، لیکن جہاں جہاں وہی صورتحال ہے وہاں عصر کی نماز کی یہ صورت بارہا پیش آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ متنبہ رہا کرو، یہ ظہر و عصر کی نمازیں اسی طریقے سے آتی ہیں، یہ مغرب سے پہلے بہرحال ایک مناسب وقت پہ پڑھنا ہوتی ہے۔ بعض اوقات آدمی یہ خیال کر کے ابھی پہنچ جائیں گے، ابھی اٹھ جائیں گے، ابھی یہ کام ختم کر لیں گے، اس نماز کو فوت کر بیٹھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ عصر کی نماز جب کھو دیتے ہیں تو کیا کھو دیتے ہیں۔ وان بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ بخاری کی روایت ہے، اس میں بھی یہاں اس کا رقم 595 ہے۔ ابو بریدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جانتے بوجھتے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا وہ اپنے اعمال اکارت کر بیٹھا۔ یہ بات بھی بالکل قرآن مجید پر مبنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے غفلت اب اس درجے میں آ گئی ہے کہ آدمی جانتے بوجھتے اس کی دربار میں، اس کی بارگاہ میں حاضری سے گریز کر بیٹھتا ہے۔ تو اس کی بھی پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں صوفیانہ اثرات کے تحت خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، اس طرح کی بہت باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز بارگاہ خداوندی میں حاضری ہے۔ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، بلا لیا گیا ہے، حی علی الصلاۃ۔ تو اب آپ کسی کام میں مصروف ہیں، آپ کو کوئی اور مشغولیت ہے، باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، متنبہ ہو جائیں، اٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور حاضری دیں وہاں پہ۔ اللہ توفیق دے گا تو وہ حاضری خشوع کی حاضری بھی ہو جائے گی، کبھی بہت اچھی نماز بھی مل جائے گی، لیکن بجائے خود حاضری خشوع ہے، بجائے خود اٹھ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جانا خضوع ہے۔ اس کی ابتدا ہو گئی ہے، یعنی بندہ جب سرکشی چھوڑ کے، گریز چھوڑ کے، غفلت چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا ہے تو یہی خضوع ہے، یہی خشوع ہے۔ اب اس کے منتہائے کمال پر 10 چیزیں ہو سکتی ہیں، تو کرنا یہی چاہیے کہ اس معاملے میں کبھی انسان، اور خاص طور پر یہاں جو فرمایا ہے کہ جانتے بوجھتے یہ رویہ اختیار نہ کرے، یہ اعمال کے حبط کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی آدمی کے اچھے عمل بھی جو اس دوران میں وہ کرے گا، ہو سکتا ہے کوئی اچھا کام ہی کر رہا ہو، بارہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج تو ہم دعوت دے رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، وہ بھی اعمال اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جب بارگاہ میں حاضری کے لیے بلا لیا گیا ہے تو سب سے بڑا عمل بھی وہی ہے اور سب سے بڑا کام بھی وہی ہے۔
یہ بات قرآن سے بھی واضح ہے، یہاں بھی بالکل واضح ہے۔ وعن رافع ابن خدیج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 596 ہے۔ رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، تو جب ہم پڑھ کر لوٹتے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ مغرب ہوئی، مغرب میں ظاہر ہے کہ غروب آفتاب کے بعد وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد شفق کی سرخی جب تک غائب نہیں ہوتی، ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں، مغرب بھی کا وقت ہوتا ہے۔ اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی 1 گھنٹہ 10 منٹ کے قریب، تو آدمی مغرب بھی بعض اوقات مؤخر کرتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں مغرب میں تاخیر کا عمومی رواج نہیں ہے، لیکن کر دیتے ہیں بعض اوقات لوگ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ جب مغرب پڑھتے تھے تو فوراً پڑھ لیتے تھے، یعنی جتنی جلدی ممکن ہوتا تھا پڑھ لیتے تھے، اور روشنی ابھی ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب ہم مغرب پڑھ کے اپنے ڈیروں کی طرف لوٹتے تو اگر کوئی تیر پھینکے تو وہ جہاں جا کے گرے گا اتنی روشنی ہوتی تھی کہ ہم اس کو دیکھ لیں۔ ظاہر ہے کہ وہ قبائلی زندگی میں روزمرہ کی چیزوں سے اسی طرح وقت بیان کیے جاتے ہیں، مواقع بیان کیے جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کو اس طرح سے ادا کیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانوا يصلون العتمہ فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول۔ یہ بھی بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 597 ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء کی نماز، عتمہ عشاء کی نماز ہے، جس طرح عشاء کا لفظ عربی زبان کا معروف لفظ ہے اور اس کا وقت کیا ہوتا ہے وہ لفظ عشائی سے واضح ہے، اسی طرح عتمہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ عتمہ یا عشاء کی نماز لوگ پڑھ لیتے تھے، بس یوں سمجھو کہ شفق غائب ہو گئی، جیسے میں نے عرض کیا کہ مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب ہے، اس کے بعد شفق کی سرخی ہوتی ہے افق پر، تو وہ جب غائب ہو جاتی ہے، جب تک وہ رہتی ہے مغرب کا وقت ہے، لیکن جب وہ غائب ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ عشاء کے وقت میں اگرچہ ہم پیچھے بھی پڑھائے ہیں، تاخیر پسند تھی رسول اللہ کو، یعنی جیسے باقی نمازوں میں تعجیل پسند تھی، جلد پڑھ لی جائے، اول وقت میں پڑھ لی جائے، اسی طرح عشاء میں تاخیر پسند تھی۔ اب عشاء کا وقت تو نصف اللیل ہے، یعنی عربی زبان میں عشاء عتمہ یہ الفاظ آدھی رات تک کے وقت پہ بولے جاتے ہیں، نصف اللیل تک ہے، چاہے تو آدمی آدھی رات تک مؤخر کر سکتا ہے۔ اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کوشش کرو کہ اس نماز سے پہلے بھی اور اس نماز کے بعد بھی یہ احساس رہے کہ یہ تمہارا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا آخری وقت ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بعض روایتیں ہم نے پڑھیں جس میں کہا ہے اس سے پہلے سو نہ جایا کرو، اس کے بعد بیٹھے ہوئے گپ نہ لگایا کرو، یعنی یہ آخری چیز ہونی چاہیے۔ تو حضور اس کو مؤخر کرتے تھے اسی کے پیش نظر۔ جب مؤخر کرتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدھی رات پہ لے جاتے تھے، بلکہ رات کے پہلے وقت میں اس کے ثلث تک ہوتا تھا، یعنی 1/3 تک بعض اوقات مؤخر کر دیتے تھے۔ کبھی جلد بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہے کہ بیٹھے ہیں یا کوئی کام ہے یا اس طرح کی کوئی مجلس ہے تو 1/3 تک بھی مؤخر ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ کا عمومی عمل یہاں بھی یہی بیان ہوا ہے، اور اس سے پچھلے باب میں بھی بہت سی روایتوں میں یہی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقت ہے۔ Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years, and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. Ask Gamity Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Gamity app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Gamity and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Gamity app, and you may have a chance to do just that.
Gamity.org/viewpoint/askgamity-live. Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now. Gamity.org/donate. Explore one of the most profound topics of faith and spirituality. Understanding belief in the hereafter. Learn what is belief in the hereafter and its significance. Insights into human nature and how it testifies to life beyond death. The major signs and events of the Day of Judgment. The intermediate state of Berzakh and the Great Assembly in Meshur. An in-depth look at paradise and its eternal rewards. Engaging video lessons, clear explanations, and study material. A structured learning path with real-life applications. Suitable for all learners, whether you're a beginner or seeking advanced insights. Understand the profound mysteries of the hereafter. Gain a clear perspective on the purpose of life. Enroll now and start your journey to a deeper understanding of belief in the hereafter. How to create a fundraiser for GCIL on Facebook app. Step 1. Open Facebook app. Search and select fundraisers. Step 2. Create fundraiser. Step 3. Search and select Al Morid, United States. Step 4. Update the title as Fundraiser for Gamity Center of Islamic Learning and add description. Step 5. Add the amount that you want to raise for GCIL and set USD as the currency. Step 6. Add December 31st as the end date of the campaign. Last step. Enable Instagram with the button on the left. Thank you. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/GamityCILEN. Gamity Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the sanad, chain of narrators, and matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Ma'du, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years, and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years, and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. Ask Gamity Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Gamity app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Gamity and directly ask questions, you do not need to wait any longer.
Simply register for the event from within the Ask Gamity app, and you may have a chance to do just that. Gamity.org/viewpoint/AskGamityLive. Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now. Gamity.org/donate. Explore one of the most profound topics of faith and spirituality. Understanding belief in the hereafter. Learn what is belief in the hereafter and its significance. Insights into human nature and how it testifies to life beyond death. The major signs and events of the Day of Judgment. The intermediate state of Berzakh and the Great Assembly in Meshur. An in-depth look at paradise and its eternal rewards. Engaging video lessons, clear explanations, and study material. A structured learning path with real-life applications. Suitable for all learners, whether you're a beginner or seeking advanced insights. Understand the profound mysteries of the hereafter. Gain a clear perspective on the purpose of life. Enroll now and start your journey to a deeper understanding of belief in the hereafter. How to create a fundraiser for GCIL on Facebook app. Step 1. Open Facebook app. Search and select fundraisers. Step 2. Create fundraiser. Step 3. Search and select Al Morid, United States. Step 4. Update the title as Fundraiser for Gamity Center of Islamic Learning and add description. Step 5. Add the amount that you want to raise for GCIL and set USD as the currency. Step 6. Add December 31st as the end date of the campaign. Last step. Enable Instagram with the button on the left. Thank you. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/GamityCILEN. Gamity Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the sanad, chain of narrators, and matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Ma'du, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years, and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्तावार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर डेली समरी का गामदी सेंटर से हाज़िर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाम के अंदर इनकलाब, बगावत, इस्लाम की हिदायत इस हवाले से किया है। इस सिलसिला गुफ्तगू की आज तीसरी नशिस्त है। अभी तक हमने शाम के उस इतलाक़ी कज़िये के ऊपर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गामदी साहब से, उस पर तबसरा तलब नहीं किया। उसूली तौर पर हम ये जान रहे हैं कि अगर किसी मुल्क में ऐसे हालात हों जिस तरह के हमें नज़र आते हैं, और वो कौन से इम्कानात हैं जिनमें आप बगावत कर सकते हैं या वहाँ पर खड़े होकर मुसल्लह जद्दोजहद कर सकते हैं। हम सब आपकी पूरी गुफ्तगू 2 नशिस्तों में सामने आई। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम बराह रास्त शाम की सूरत हाल पर या जो ख़ित्ते में तब्दीली आई है उस पर आपका तबसरा तलब करें। मैं चाहता हूँ इन 2 नशिस्तों में जो कुछ गांधी साहब ने पेश किया है उस पर जो तनकीदात
فیس بک پر سوشل میڈیا پہ ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ بھی غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں اور ان سے جواب طلب کریں۔ میرے سامنے غامدی صاحب یہ تنقید ہے، یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب نے کسی ظالم کے خلاف مزاحمت کرنے والے گروپ یا جماعت پر جتنی پابندیاں اور شرائط عائد کر دی ہیں، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی انقلابی تحریک کبھی بھی اٹھ ہی نہیں سکے گی، اور غامدی صاحب نے در حقیقت انقلاب اور تبدیلی لانے والوں پر اتنا پریشر جمع کر دیا ہے کہ ظالم پھر ہمیشہ ظلم کرتا رہے گا، اور تبدیلی لانے والے پہلے ان شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک تبدیلی کا آغاز ہو جائے اور پھر شرائط پر آہستہ آہستہ عمل درآمد بھی ہوتا رہے؟ ایک ظالم کو ختم کرنے کے لیے 1000 ظالم اور پیدا کر لیے جائیں۔ وہ لوگ جو آج اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کو سامنے رکھیے، اس کو کوئی قابل اعتنا چیز سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کل جب اقتدار سنبھال لیں گے تو ان کی طرف سے کوئی ظلم ظاہر نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا ہے کہ جب لوگ ایک مرتبہ حدود کو پامال کرنے کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، قانون شکنی کی روایت قائم کر لیتے ہیں، تو پھر اقتدار میں آ کے بھی وہی کچھ کرتے ہیں، اس سے مختلف کبھی کچھ نہیں ہوا۔ کیا باتیں کہی گئی ہیں! یہ کسی چیز کو اپنی خواہشات کے پیش نظر آخری درجے میں بڑھا دینا۔ پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جب آپ یہ دیکھ لیں ایسی حکومت قائم ہے جو حکومت بھی استبدادی ہے، یعنی اسے لوگوں کی رائے سے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ لوگوں کی رائے کی اس کو اپنے نظم حکومت کو چلانے میں کوئی پرواہ ہے، اور نہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر اس کا احتساب ممکن ہے۔ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں اسی مقصد سے امرہم شورا بینہم کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ چیز بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظلم و عدوان کا بازار گرم کر دیا گیا ہے، قانون کی حکمرانی قائم نہیں رہی۔ بادشاہ سلامت بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی قانون ہے، کوئی قاعدہ ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اور اسی طرح چنگیز خان کی اولاد میں، اسی طرح سے رومن امپائر میں قانون کی حکمرانی قائم رہی ہے۔ اس سے انحراف ہوا ہے بہت سی جگہوں پر، وہ جمہوریت میں بھی ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی بادشاہتیں قانون سے بے پرواہ نہیں ہو سکیں۔ ہمارے قاضی حضرات، ہمارا عدلیہ کا نظام ان کا احتساب بھی کرتا رہا ہے، اور مختلف موقعوں پر بڑے بڑے باجبروت بادشاہوں کو قانون کے سامنے جھکنا بھی پڑا ہے۔ تو قانون کی حکمرانی بھی ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تھی۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر عدل و انصاف قائم ہے، قانون کے مطابق معاملات ہو رہے ہیں، کون سا عاقل آدمی ہے جو یہ کہے گا کہ اب محض اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کا حق بحال ہو جائے، کچھ لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈال دیں؟ اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قوم کی تربیت کریں، جو مواقع میسر ہوں ان میں جمہوری اقدار کا شعور پیدا کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سے مواقع پیدا کر دیے ہیں۔ عالمی سطح پر جمہوریت کے حق میں ایک فکری تبدیلی آ چکی ہے۔ بہت سے ملکوں میں جا کے آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں۔ ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو اپنی بات اپنی قوم تک بھی پہنچا سکتے ہیں، اس پر پابندیاں لگانا، رکاوٹیں کھڑا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ سارے طریقے اختیار کر کے اپنی قوم کے اندر اس کا ذوق پیدا کریں۔ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کو بھی توجہ دلائیں۔ اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے کہ 10-15 ممالک ہیں مسلمانوں ہی کے جن میں بادشاہتیں اور کافی سخت قسم کی استبدادی حکومتیں موجود ہیں، تو ان میں لوگوں کا یہ حق ہے۔ تاہم قانون کی حکمرانی اگر قائم ہے تو پھر کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر نظم و نسق کو درہم بھرم کر دے، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالے۔ اس کے پھر اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور اسی کے لیے اس سے دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات کیا کہی تھی؟ دوسری بات یہ کہی تھی کہ جو آدمی اٹھے اس طرح کے شرائط کے پورا ہونے کے بعد، اس کو ایک متفق علیہ شخص ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ 10 12 15 20 22 گروہ بن گئے ہیں اور ان سب نے اپنے اپنے قائد منتخب کر لیے ہیں۔ یہ تو گویا فساد کو دعوت دینا ہے۔ اس کا جو منظر ہم نے افغانستان میں دیکھا،
تو میں نے عرض کیا تھا کہ اتنے روسی نہیں مارے تھے ان لوگوں نے جتنے بعد میں ایک دوسرے کے لشکری مارے، اور جس طریقے کا کچھ تو خون ہوا، یہاں تک کہ ہمارے ہاں بھی جو لوگ ان کی سرپرستی کر رہے تھے، خاص طور پر ہماری فوج، انہیں یہ اہتمام کرنا پڑا کہ طالبان کے ذریعے سے ان کے خلاف ایک انقلاب برپا کیا جائے۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو یہ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ متفق علیہ آدمی ہونا چاہیے۔ جو لوگ اٹھے ہیں وہ یہ اصرار نہیں کر سکتے کہ اپنے اندر سے ایک بہتر آدمی کو یہ موقع دیں کہ وہ ان کی قیادت کرے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اگر وہاں پہ کوئی اچھا نظام قائم ہو گیا، جمہوریت آ گئی، تو سب کے لیے موقع نکل آئے گا پرامن طریقے سے اقتدار میں آنے کا۔ اس وقت چونکہ لشکر بنانا ہے، مسلح اقدام کرنا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالنا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک متفق علیہ شخص جو آگے بڑھ کر پھر اقتدار سنبھال سکے، اگر اس میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ تیسری چیز یہ عرض کی تھی کہ جو لوگ ساتھ ہیں، جو لشکر بنایا گیا ہے، اس کو سموتات کا پابند ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ نہیں، ایسے لوگوں کا ہجوم لے کے اٹھ کھڑے ہوں جو جہاں جائے چاہے اینٹ مار دیں جا کے، جس آدمی کی چاہے جان لے لیں جا کے، جس کو چاہے رخصت کر دیں، یا اس طرح کا ایک ہجوم، اس طرح کے بلوائی اکٹھے کرنے ہیں؟ اس طرح کے بلوائی جو انقلاب برپا کرنے کے لیے سیدنا عثمان پر حملہ آور ہوئے تھے، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا، اور مسلمانوں نے پھر صدیوں تک ان کے اس بلوے کے نتائج کو بھگتا ہے۔ اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی؟ اور چوتھی اور آخری بات میں نے عرض کی تھی کہ اس کو یہ اہتمام کرنا چاہیے اقدام سے پہلے کہ اگر میرے یہ لشکری کسی جگہ دین کی، قانون کی، اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کریں گے تو میں ان کو سزا دینے کی پوزیشن میں۔ یہ 4 باتیں بیان کی تھی۔ باقی یہ جو ہے نا انقلاب کی خواہش، جس میں کسی مسیحا کا انتظار ہوتا ہے اور جس میں لوگ بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے، میں نے خود سنا ہے برسوں، کہہ دیتے ہیں کہ اصل میں تو کوئی 50-40 ہزار لوگ مارنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ عام طور پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی مسیحا کی تلاش ہے، ہمارے ملک کے بارے میں بھی، کہ وہ آ جائے اور 1 لاکھ بندوں کو اگر وہ لٹکا دے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا، اور سوال پوچھا جائے کہ ان 1 لاکھ میں آپ شامل کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر آپ کے ساتھ یہ ظلم جبر ہو تو آگے اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اچھا کام صاحب، ایک اور چیز جو بڑی متواتر ویڈیو کے نیچے آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو کچھ آپ نے 4 چیزیں بتائی ہیں، ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے تو آپ کے حساب سے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے اور جدوجہد کے لیے عمر نوح درکار ہے، اس لیے کہ یہ شخص کوئی متفق علیہ بنے گا۔ وہ کہتے ہیں بھئی اتفاق کیسے ہوگا؟ نہ کوئی نظم، نہ کوئی چیز، جتھے بنے ہوئے ہیں، اب کچھ کام شروع ہوگا، اس میں ہو سکتا ہے کوئی حوصلہ مند لیڈر، کوئی لشکری اپنی فتوت کا، ہمت کا، بہادری کا سکہ منوائے تو پھر اس کو وہ لیڈر بنا دیں۔ یہ پہلے سے یہ کام کیسے ہوگا سارا کا سارا؟ یہ پہلے سے نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جد و جہد کیا ہوگی، یعنی آپ کہیں نکلیں گے نا، کہیں جائیں گے، یہ لشکر ایسے ہی تو نہیں بنتے۔ اس وقت بھی جن لشکروں کے آپ کارنامے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ اہتمام کیا اس سے پہلے، وہ اپنے ملک سے، اپنے شہروں سے نکل کر بعض جگہوں پر اکٹھے ہوئے ہیں پہلے۔ یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، جس وقت یہ عمل ہوتا ہے اسی وقت اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب طالبان کی جدوجہد ہو رہی تھی، اس سے پہلے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا، روس کے خلاف لڑ رہے تھے، تو ان لوگوں کو ہماری پشت پناہی حاصل تھی۔ وہ کوئی بھی کارروائی کرنے کے بعد اطمینان سے پاکستان میں آتے تھے، ان کو ہر طرح کی مدد فراہم ہوتی تھی۔ اس وقت کس حکیم نے کہا تھا کہ آپ 15 قسم کی جمعیتیں بنا دیں، ان کے الگ الگ لیڈر ہوں، اور ان میں سے کبھی کسی کے سر پر ہاتھ رکھیں، کبھی کسی کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ اس وقت یہ کیوں ممکن نہیں تھا کہ ایک قیادت کا انتخاب کر کے اس کی عبوری حکومت کا اعلان کیا جاتا اور وہ پھر جا کے نظم و نسق سنبھال لیتا؟ آخر میں یہی کرنا پڑا، یعنی طالبان پھر ملا عمر کی سیادت و قیادت پر متفق ہوئے، اور اس کے بعد ان لوگوں سے ان کو لڑنے کا موقع دیا گیا۔ یہی صورتحال یہ دوبارہ جب یہ معاملہ ہوا، اس وقت بھی برپا کرنی پڑی ہے۔ خود وقت نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ کر آپ جو طریقہ اختیار کریں گے وہ محض فساد کا ہے۔ تو ہمارے دین کو جمہوریت سے دلچسپی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جمہوری اقدار ہوں، اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ جان و مال اور آبروئیں اس کی نظر کرتی جائے۔ اگر قانون کی حکمرانی قائم ہے، لوگوں کو عدل میسر آ رہا ہے، تو کسی قسم کا انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں بات کریں گے، غلط بات پہ تنقید کریں گے، لوگوں کا شعور بہتر کریں گے، جو ذرائع میسر ہوں گے ان میں جد و جہد کے راستے پرامن طریقے سے نکالیں گے۔ لیکن اگر ظلم و عدوان کا بازار گرم ہو جائے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ شام میں ہوا
یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں پہلی چیزیں پوری ہو گئیں. یعنی یہ بھی تھا کہ ایک استبدادی نظم قائم ہو گیا، بعض پارٹی کی ایک خاص طرح کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس کا ایک نظریہ بھی تھا. وہ بالکل وہی صورتحال تھی جو آپ کو بعض کمیونسٹ ملکوں میں نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ وہ ایک استبدادی حکومت بن گئی. وہ کیوں بنی، اس کے لیے بھی لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اسباب کیا ہوئے. کسی شخص نے جملہ لکھا ہے پچھلے دنوں کہ ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں لطافت تھی، جو امراض چشم کا ڈاکٹر بن رہا تھا، بظاہر برطانیہ کے معاشرے میں اس نے تربیت پائی تھی، وہ کیسے ایک ایسا حکمران بن گیا کہ جس کی ظلم کی داستانیں ہم سن رہے ہیں. ان چیزوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، کیسے ہو جاتا ہے انسان کے اندر، یہ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں. اقتدار ملنے کے بعد آخر ظلم و عدوان کا بازار کیوں گرم کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بھی بڑے سبق ہیں، اور اب وہ سبق اگر لیے جائیں گے تو پھر یہ میری بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. تو بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا غم صاحب، ہم نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا یا حکومت جمہوری ہوگی، اس کے اندر تو آپ کوئی اس طرح کی بغاوت کا اعلان کر ہی نہیں سکتے. اگر استبداد ہے تو یا وہ قانون پسند ہوگا یا قانون سے ماورا ہوگا، ظلم کر رہا ہوگا. تو ظلم کر رہا ہے تو وہاں پہ حدود و شرائط کے ساتھ اجازت ملتی ہے. سول نافرمانی کے بارے میں نے ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھا. آپ نے کہا تھا بغاوت کی ابتدا ہوتی ہے. ایک سوال اسی ضمن میں موصول ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت اپنے نہتے گھر میں بیٹھے شہریوں کی جان مال آبرو کے خلاف خطرہ بن جائے تو عوام کیا کرے؟ پاکستان کے معروضی حالات سے میں اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پر گولیاں چلا دی جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. تو سول نافرمانی اگر اس طرح ہو کہ وہ جان مال آبرو کے لیے خطرہ نہ پیدا کرے، تب تو وہ فساد فی الارض کے زمرے میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ مثال کے طور پہ کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر اعلان کرتا ہے جی میں سول نافرمانی کا اعلان کر رہا ہوں، لیکن آپ نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا، بس آپ حکومت پر پریشر ڈالیں، ان کو بلز دینے سے انکار کریں، ان کا ٹول نہ دیں، تو اس کے نتیجے میں وہ ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. تو اس کو تو فساد نہیں کہا جانا چاہیے. میں نے کہا بھی نہیں تھا، میں نے تو عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں اس کی ابتدا ہے. یعنی اگر معاملہ یہیں رہتا ہے تو اس کے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ تدبیر ٹھیک کی گئی ہے، مناسب ہے، کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی، وہ تدابیر کا معاملہ ہے، لیکن اس پر وہ اعتراض نہیں ہوتا. آگے بڑھ کر جب آپ مسلح جدوجہد کی ابتدا کرتے ہیں، یا آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام کرتے ہیں، آپ راستے بند کرتے ہیں، آپ گھروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، آپ تنصیبات پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اب فساد کی ابتدا ہو گئی. وہ فساد بلوائیوں کا سا فساد ہے جس کی میں نے مثال دی کہ سیدنا عثمان کے خلاف اسی طرح کی صورت ہوئی، اور یا یہ ہے کہ باقاعدہ لشکر کشی ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. فساد تو اس وقت پیدا ہوتا ہے، فساد کی تعریف ہی یہی ہے کہ جب کچھ لوگ جان و مال آبرو کے خلاف یا اس کے درپے ہو کر اٹھ کھڑے. ٹھیک، ان کا واضح ہو گیا. اچھا غم صاحب، اس میں یہ بات کہ آپ کسی حکومت کو مانتے ہوئے آپ یہ اعلان کریں کہ جی آج سے ہم اس کو بل نہیں دیں گے، ٹول نہیں دیں گے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر کے دور میں جب انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو وہ تو باقاعدہ طور پر ان پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور پھر حملہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے مجھے ایک رسی بھی دینے سے انکار کیا تو پھر دوسری جانب سے اگر یہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ جی ہم ٹول نہیں دیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے آپ کو، تو پھر دوسری جانب سے تو یہ حق پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹول نہیں دیں گے تو گویا آپ حکومت کو، ریاست کو تسلیم نہیں کرتے. اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب بغاوت کر رہے ہیں نتیجے کے اعتبار سے، تو پھر ان کو تو حق مل جاتا ہے کارروائی کا. اسی کی میں نے وضاحت کی تھی کہ اس میں دو مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ حکومت کے انعقاد کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ سیدنا معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کے انعقاد کو تسلیم نہیں کیا. ٹھیک. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بیعت کر لی، وہ اس نظم میں شامل ہو گئے، یا پہلے سے وہ بیعت کیے ہوئے تھے، اس نظم میں شامل تھے اور انہوں نے بغاوت کر دی. یعنی سیدنا عثمان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. وہ لوگ جو مصر سے، بصرے سے، دوسرے علاقوں سے آئے، وہ سب ان کو خلیفہ مانے ہوئے تھے، ان کی حکومت کے شہری تھے، ان سے کچھ مطالبات لے کے ہی بظاہر آئے تھے. تو یہ صورتحال ان کی نہیں تھی. یہاں تو یہ ہے کہ حکومت کا انعقاد ہوا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں انتخابات ہوتے ہیں. انتخابات ہوئے ہیں تو کسی ایک پارٹی نے مثال کے طور پر یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ انتخابات منصفانہ تھے. ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، زیادتی ہو گئی، لوگوں نے نتائج کو تبدیل کر دیا ہے، یا فلاں معاملے میں یہ ہوا ہے. ہمارے ہاں تو ایک بڑی تحریک اس معاملے میں اٹھی بھٹو صاحب کے خلاف، اور وہ اسی اصول پر اٹھی. تو جس وقت آپ حکومت کے انعقاد کو تسلیم نہیں کر رہے، یعنی ابھی آپ
یہی نہیں مان رہے کہ حکومت واقع ہو گئی ہے یا حکومت بن گئی ہے، اس موقع کے اوپر اگر آپ اس کی اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں یا اپنے اس اصرار پر قائم رہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، تو اسے بغاوت نہیں کہا جاتا۔ یہ تو آپ نے ابھی حکومت مانی ہی نہیں ہے۔ البتہ جس وقت آپ اس کا حصہ بن گئے، آپ نے اس کو قبول کر حصہ لیا، بننے سے کیا مراد ہے ہم سب؟ یعنی کسی بھی اعتبار سے، مثال کے طور پر اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ بیعت کر لیا آپ نے۔ میں نے مثال دی تھی کہ سیدنا حسین سے یہی تقاضا کیا گیا تھا، پہلے ان سے مدینے میں یہ تقاضا کیا گیا اور انہوں نے یہ کہہ کے کہ میرے جیسے آدمی کا اس طرح بیعت کرنا موضوع نہیں، کل صبح دیکھیں گے، تو وہ یہ کہہ کر نکل گئے وہاں سے۔ پھر وہ مکے میں آ گئے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے حکومت کا انعقاد نہیں مانا تھا۔ یعنی جس طریقے سے سیدنا معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کے انعقاد کو نہیں مانا، حکومت منعقد ہی نہیں ہوئی ان کے نزدیک، یعنی اس میں ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک نہیں منعقد ہوئی۔ اسی طرح کا معاملہ سیدنا حسین کا تھا، ان کے نزدیک بھی یزید کی حکومت منعقد ہی نہیں ہوئی تھی، یعنی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس سے پہلے ہی وہ نکل گئے۔ وہ نکلے، وہاں کیا ہوا وہ ظاہر ہے اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی ابھی اس کے انعقاد کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ ذہن میں ہوگا کہ وہاں ان سے اصرار ہی یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ حکومت کے سامنے سرفگندہ ہو جائیں۔ جیسے ہی آپ حکومت کو مان لیتے ہیں، اس کے نظم میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے قوانین بالکل اور ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے اس کے انعقاد کو تسلیم نہیں کیا، تو آپ نے اگر کوئی فساد پیدا نہیں کیا، آپ حملہ آور نہیں ہوئے، آپ نے آگے بڑھ کر کوئی لشکر کشی نہیں کر دی، تو آپ کی یہ بات جو ہے سنی جانی چاہیے، کیوں نہیں آپ مان رہے ہیں؟ اسی طرح کی صورتحال ایسے ہو جاتی ہے، یعنی انتخابات ہوتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ انتخابات تو منصفانہ نہیں ہوئے، اس میں دھاندلی کی گئی ہے، اس میں دوسری قوتوں نے نتائج کو تبدیل کر دیا آگے بڑھ کے۔ تو کوئی پارٹی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، لیکن پھر نہیں مانتے کہ کچھ مانی ہوتے ہیں، یعنی پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ حکومت میں شامل ہو جائیں، ایک جگہ اسمبلی میں بیٹھ جائیں، ایک جگہ پارلیمنٹ کا حصہ بن جائیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے رہیں۔ نہیں، پھر یہی ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کام کیجیے، یا تو ان تمام چیزوں سے دستبردار ہو کر اس جگہ آ جائیے جہاں پر جد و جہد کی جاتی ہے۔ وہ جد و جہد کیسے ہونی چاہیے پھر اس پر گفتگو الگ سے ہو سکتی ہے، اور یا یہ ہے کہ پھر یہ مان لیجیے کہ ہمیں ایک ایسی صورتحال درپیش ہے جس میں اس طرح شریک ہو کر ہی یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ یہ سارے جتنی چیزیں ہیں، ان میں جب تک کوئی فساد برپا نہیں ہوتا، جب تک جان و مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوتا، جب تک قوم و ملک کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جاتا جس پر تنقید کی جا سکے، تو سیاسی جد و جہد ہے۔ سیاسی جد و جہد پرامن طریقوں سے ہو رہی ہے، اس پر کیا اعتراض کیا جا سکتا؟ میں نے اس پر کوئی اعتراض کیا بھی نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ اگر تو حکومت غلط قائم ہوئی ہے تو پھر کنسسٹنسی کے ساتھ حکومتوں کا حصہ نہیں بنا جائے گا، پارلیمنٹ نہیں بیٹھا جائے گا، صوبوں میں حکومتیں نہیں ہوں گی، اور پھر احتجاج کیا جائے گا، وہ بھی دین کی حدود و شرائط کے دائرے میں ہوگا۔ اچھا خام صاحب، کچھ ذرا دینی سوالات بھی ہیں اس پس منظر میں جب آپ یہ فرماتے ہیں۔ ہم نے جب آپ سے گزشتہ نشستوں میں گفتگو کی تھی تو آپ نے صورتیں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ جمہوریت اور دین کا بھی مطلوب تقاضا یہی ہے، امرهم شورى بینہم۔ اس پس منظر میں کچھ سوالات ہیں، ذرا چپتے ہوئے سوالات ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف غامدی صاحب امرهم شورى بینہم کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین میں نظم اجتماعی کے قیام کی ہی بنیاد ہے، لیکن پھر اپنی ہی گفتگوؤں میں بادشاہوں کے قصیدے پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ بادشاہت کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ایک بندے پر اعتماد کر لیتے ہیں اور کنٹینیوٹی ہوتی ہے سسٹم میں۔ اور پھر انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جب سیدنا امیر معاویہ کے دور میں وہ آئی تھی تو اس کو آپ نے امت کا محسن قرار دیا، اس نظام کو اس وقت۔ تو ایک موقف واضح کیجئے کہ امرهم شورى بینہم آئیڈیل ہے کہ بادشاہت آئیڈیل ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، امرهم شورى بینہم ہی ایک مثالی نظام ہے، یعنی ہمیں بھی دین نے یہ ہدایت دی ہے اور دنیا نے بھی اپنے تجربات سے یہی بات سیکھی ہے۔ حکومت جس بنیاد پر قائم ہوتی ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ حکومت ہے کیا؟ یعنی حکومت کوئی خدا کا حکم نہیں ہے، آسمان کی وحی نہیں ہے، لوگوں کی ایک ضرورت کو حکومت قائم کر کے پورا کیا جاتا ہے۔ میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ وہ ضرورت کیا ہے؟ انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، وہ اس کا سوء استعمال کرتا ہے، اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے نظم حکومت بنایا جاتا ہے یا ریاست منظم کی جاتی ہے، اور قبائلی سطح پر بھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یعنی کوئی شیخ قبیلہ ہی بعض موقعوں کے اوپر یہ ذمہ داریاں ادا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جرگے اس مقصد کے لیے خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ انسان کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے۔ جب لوگوں کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے تو اب
لوگوں کی رائے سے قائم ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی لوگوں ہی کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، لوگوں ہی کو یہ طے کرنا چاہیے کہ کس شخص کو ان پر حکمران ہونا ہے. اصول کی بات یہی ہے، یہی مثالی طریقہ ہے. لیکن اگر اس کے لیے ضروری چیزیں میسر نہ ہوں پھر کیا کیا جائے؟ یعنی قوموں کو انارکی پر چھوڑ دیا جائے، لوگوں کے جان و مال آبرو کے لیے راستے کھول دیے جائیں. اس وقت کی دستوری حکومتوں میں بھی جب ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو دساتیر معطل ہوتے ہیں، بہت سی دفعات پر عمل ختم ہو جاتا ہے، ایمرجنسی کے خصوصی قوانین جاری کیے جاتے ہیں. کیوں جاری کیے جاتے ہیں؟ عدالتیں تک بعض اوقات معطل کرنی پڑتی ہیں، جنگ و جدال کی صورت آ جاتی ہے. تو حکومت اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی کمرے میں بیٹھ کر نہیں چلائی جاتی. پہلے دیکھا جائے گا کہ امرهم شورا بینہم پر عمل کیسے کرنا ہے. میں نے تحلیل کر کے بتایا تھا کہ اس کی ایک پہلی ضرورت یہ ہے، اس کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا، کہ جو لوگ ہیں ان کے نمائندوں کے اختیار کو تسلیم کیا جا رہا ہو. وہ کون لوگ ہیں؟ ساری کی ساری قوم تو مل کے امرهم شورا بینہم نہیں کرے گی. کروڑوں لوگ ہیں. اب مثال کے طور پر پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں، تو 22 کروڑ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ نے سب معاملات کا فیصلہ کرنا ہے. ان کے کوئی نمائندے ہوں گے؟ کوئی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو وجود میں آئے گا؟ کیا اس کے وجود میں لانے کا کوئی متفق علیہ طریقہ بن گیا ہے؟ یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ جیسے ہی انگریزوں سے آزادی حاصل ہوئی تو ادھر بھی ایک باقاعدہ حکومت بنانے کے لیے دستور بنانے کا عمل شروع ہو گیا؟ ہمارے یہاں بھی یہی ہوا. کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ جب تک کسی اس طرح کے دستور پر اتفاق نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ دستور پر اتفاق کے بعد بھی اصل چیز کیا ہے؟ حکومت تو طاقت سے ہوتی ہے. تو جمہوریتوں میں یا موجودہ ریاستوں میں یا جدید ریاست کہیے، اس میں طاقت کو سب سے پہلے گروہوں سے چھینا گیا ہے اور ایک باقاعدہ منظم فوج کے حوالے کیا گیا ہے. وہ ریاست کی فوج ہوتی ہے، وہ کسی حکومت کی فوج نہیں ہوتی. وہ جب تک شرع صدر کے ساتھ تسلیم نہیں کرتی کہ یہاں جمہوریت ہونی چاہیے، ممکن ہی نہیں. تو یہ وجوہ ہے. یعنی خدا کا دین کیا اس اصول پر کام کرتا ہے کہ تم لوگوں کو میں نے ایک حکم دے دیا ہے، ایک ہدایت دے دی ہے، میں نے تمہارے سامنے ایک مثالی طریقہ رکھ لیا ہے، اب تم مرو جیو اس پر عمل کرنا ہے؟ یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے. یعنی یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایجابی احکام میں رخصتیں بیان کی ہیں، بہت سے استقرار کے اصول قائم کیے ہیں اور اصول بتایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں نے تحلیل کر کے بتایا تھا کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو میسر نہیں ہو سکیں. ظاہر ہے اس باب کو اب دوبارہ کھولنا ممکن نہیں، اگر کسی نے سننا ہو تو وہاں سن لیں. تو میرے موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ مثالی طریقہ یہی ہے، لیکن اس مثالی طریقے پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بعض عناصر موجود ہوں. اگر وہ موجود نہیں ہیں تو انہیں موجود کیا جائے گا. ان سے پہلے اگر اس طرح کا کوئی کام کیا جائے گا تو انارکی پیدا ہوگی، اور جب انتخاب انارکی میں اور ملوکیت میں ہوگا تو پھر ملوکیت کا انتخاب کیا جائے گا. اب بالکل واضح ہو گیا. شاہ صاحب، صرف آپ کا ذہن سمجھنے کے لیے، پاکستان کے اندر تو جمہوریت ہے، آپ دستور کی بالادستی کی بات بھی کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ لوگ جو جن کا یہ کام نہیں ہے اور وہ آ جاتے ہیں حکومت میں تو اس پر تنقید بھی کرتے ہیں. متعین سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک اسلامی ملک کے ہی پس منظر میں کیا آپ سعودی عرب کے اندر بادشاہت کی حمایت کرتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کل انتخابات ہوں اور جمہوریت نافذ ہو جائے؟ دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتا ہوں. میں نے تو اس کے لیے بارہا تجویزیں پیش کی ہیں، ہمیشہ توجہ دلائی ہے کہ کاش وہ وقت سے پہلے اس کو ایک آئینی بادشاہت میں بدل دیں جیسے انگلستان میں ہے، اور وہاں جمہوری روایات کا احیاء کریں. موجودہ زمانے میں اب اس کے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، اس کے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، وہ سب عناصر میسر ہیں. دنیا نے اس کا تجربہ کر کے دکھا دیا ہے. جس زمانے میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس کا تقاضا کیا جا رہا ہے، وہاں تو جلیل القدر صحابہ کے لیے مشکل ہے، کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی. یعنی اس کی تحلیل کر کے میں نے بتایا تھا کہ ہوا کیا تھا. وہ ساری قیادت ختم ہو گئی تھی جس پر رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے اعتماد پیدا کیا تھا، ختم ہو گئی تھی کم و بیش. اس کے بعد کوئی نیا ضابطہ بننا تھا. یہ انگلستان میں 1215 کے میگنا کارٹا کے بعد کیا ہوا تھا؟ دارالعمراء موجود تھا، ہاؤس آف لارڈس. تو بتدریج بادشاہ کا اختیار ان کو منتقل ہونا شروع ہوا. اس کے فوراً بعد جمہوریت نہیں آ گئی تھی. ایک لمبے سفر کے نتیجے میں وہ قوت اور اقتدار آہستہ آہستہ نیچے آتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ہاؤس آف لارڈس کے پاس بھی نہیں رہا، وہ ہاؤس آف کامنز یا دارالعوام کے پاس آ گیا. یہ عمل صدیوں میں ہوا ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ امرهم شورا بینہم کی تسبیح پڑھ دیں
اس کے بعد جمہوریت قائم ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ یعنی یہ دنیا ہے، اس کے اندر آپ کو وہ اجزاء فراہم کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نسخہ ہے وہ آپ نے بیان کر دیا، آپ کو دیکھنا ہے مریض کون ہے، کیسے پلانا ہے، پہلے کون سی دوا دینی ہے۔ تو جمہوریت کے لیے کچھ انگریڈینٹس ہیں، یہ نسخہ ہے، نسخہ تو نسخہ ایک کیمیا ہے، لیکن جو اس کے اجزاء ہیں وہ میسر کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ میسر نہیں ہیں تو اب کیا ہے؟ اب انتخاب صرف دو چیزوں میں ہوتا ہے، یا انارکی یا ملوکیت۔ اس میں ملوکیت سب سے بہتر نظام۔ جی بالکل ٹھیک ہے، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا خان صاحب، امرہم شورا بینہم کی بات ہوئی، یہ سوال لوگوں کی طرف سے پوچھا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امام بنا دیا، اس وقت کے لوگوں سے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ مشورہ کر کے ان کو امام بنایا جائے، اور سیدنا ابراہیم کی ذریت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے امامت کا فیصلہ کر دیا؟ تو اگر اصول دین کا یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو خود اس اصول پر پہلے لوگوں سے عمل درآمد کروانا چاہیے۔ اللہ کا انتخاب تو ہے، تو مشورہ ہونا چاہیے تھا بنی اسرائیل کے درمیان، اس قوم کے درمیان، کہ جی اب یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ایک ہی نسل کی امامت کو ہم قبول کریں گے۔ اس کا کوئی تعلق سیاسی قیادت سے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو مذہبی پیشوائی ہے۔ سیدنا ابراہیم قیامت تک کے لیے خدا کی ہدایت کے امام ہیں، وہ ہم سب کے امام ہیں، وہ اس وقت بھی ہمارے امام ہیں، تو قیامت تک رہیں گے۔ اس امامت کی نوعیت بالکل الگ ہے، سیاسی قیادت بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اس طرح کی آیتوں سے امامت ثابت کرنے کا کمال جو لوگ صدیوں سے کر رہے ہیں، اس کو صرف داد دینی چاہیے۔ اچھا ہم سے جب ابھی فرماتے ہیں کہ استبدادی حکومت میں ہم یہ فرق کر کے دیکھیں گے، کیا وہ ظلم پر کھڑی ہے یا قانون پر کھڑی ہے؟ پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا فریڈم آف اسپیچ کے رائٹ کو نہ ماننا آپ کے نزدیک امن پسندی کی علامت ہے یا ظلم کی علامت ہے؟ اس معاملے میں نہیں مانا جا رہا۔ یعنی ایک یہ چیز ہے کہ استبدادی حکومت ہے، وہ اپنے خلاف کوئی بات کرنے کی آزادی نہیں دے رہی۔ یہی ہوتا ہے عام طور پر۔ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا، ایک ہے اپنے خلاف بات کرنا، ایک ہے اپنی کسی بات پر تنقید۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ تنقید کی آزادی بھی نہیں دے رہی۔ تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے ظلم میں بھی بعض لوگوں کو صحیح اور حق بات کہنی چاہیے، خواہ اس میں اپنی جان دینی پڑ جائے، اور اس کو سب سے افضل جہاد قرار دیا گیا ہے۔ وہاں ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے۔ لیکن اگر کوئی حکومت یہ کہتی ہے کہ چونکہ یہ بادشاہت ہے، چونکہ یہ استبداد ہے، اس میں آپ اس نظام کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، تو یہ تو ہر استبدادی حکومت کہے گی، یہ چین کی بھی کہتی ہے، یہ سعودی عرب کی بھی کہتی ہے، یہ امارات کی بھی کہتی ہے۔ ذرا کہہ کے دیکھیے وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کس جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں جس پر عالمی سطح پر IMF، اقوام متحدہ اور امریکہ کا قبضہ ہے؟ اس مراد یافتہ طبقے، جاگیردارانہ اور وڈیرے جو ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اس کو آپ کیسے جمہوری نظام کہتے ہیں؟ دستور خود انہوں نے بنایا، انتخابات ان کے الیکٹیبلز کے درمیان ہوتا ہے، ہم عام عوام تو پسرے ہوتے ہیں، تو جمہوریت کہاں پر ہے ہمارے ملک میں؟ دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اشرافیہ حکومت کرتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، جو اپنے اندر وہ حوصلہ مندی رکھتے ہیں، جن کے پاس یہ وسائل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا نظم سنبھال سکیں، وہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب طالوت کا انتخاب کیا تو کیا کہا؟ اس کے پاس وہ جسمانی قوت موجود ہے جس سے یہ تمہیں امن دے سکتا ہے، علم و حکمت موجود ہے، ظاہر ہے کہ یہی ہوگا۔ تو اس وجہ سے عوام کب حکومت کرنے گئے تھے؟ ایک مرتبہ کا لطیفہ آپ سے عرض کروں۔ جی بعض لوگ ہمارے یہاں نا کہ کچھ لوگوں پہ اسلامی انقلاب عرصے سے سوار ہے، تو وہ میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، اس میں کیوں جد و جہد نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس میں کیا جد و جہد کرنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سیاست جو ہم کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھی میرے حالات یہ ہیں کہ اگر میں نے 2 سفر یہاں سے کراچی کے کر لیے نا، تو اس کے بعد میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں رہے گا، اس لیے اس غریب کو تو معافی رکھیں۔ ان لوگوں کے پاس پیسہ، لیکن ہم سب یہ مغرب کے اندر تو مثلا امریکہ وغیرہ میں لوگ اٹھتے ہیں اور راہ ہموار کرتے ہیں، مقام بناتے ہیں، اور کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ یہاں جاتے سیاسی جماعتیں منظم ہو چکی ہیں۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کسی جگہ پہ جمہوریت کے ذریعے سے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں پرامن ذرائع سے، تو اس میں سیاسی جماعتوں کی کیا نوعیت ہے؟ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یا کسی شخصیت کی اسیر ہیں یا کسی خاندان کی جاگیر ہے۔ سیاسی جماعت کیسے بنتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، کیسے اسے نیچے تک جانا چاہیے، اس میں کیا فضا ہونی چاہیے، اس میں خود انتخابات کیسے ہونے چاہیے، اس کا جمہوری ماحول کیا ہونا چاہیے، وہ مغربی ملکوں میں صدیوں کی جد و جہد کے بعد میسر ہے لوگوں کو۔ تو اس وجہ سے وہ خواب یہ نہ دیکھیے، ویسٹ منسٹر جمہوریت تک پہنچنے کے لیے بھی بڑا سفر کرنے کی ضرورت ہے۔
नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह हो गया। शाम के अंदर जो इनकलाब बर्पा हुआ है, बगावत हुई है, इस्लाम की हिदायत क्या है? उसूलों पर गुफ्तगू और उन गुफ्तगू की रोशनी में जो तनकीदात, इबहमात, इश्कालात गामदी साहब के नुक्ता नज़र पेश किए जाते हैं, अभी रख रहे हैं। सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँगे और फिर इत्लाक़ी असल मुद्दे की तरफ भी आएँगे। वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक आपका बहुत शुक्रिया। Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. Ask Gamity Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Gamity app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Gamity and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Gamity app, and you may have a chance to do just that. Gamity.org/viewpoint/AskGamityLive. Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now. Gamity.org/donate. Explore one of the most profound topics of faith and spirituality. Understanding belief in the hereafter. Learn what is belief in the hereafter and its significance. Insights into human nature and how it testifies to life beyond death. The major signs and events of the Day of Judgment. The intermediate state of Berzakh and the Great Assembly in Meshur. An in-depth look at paradise and its eternal rewards. Engaging video lessons, clear explanations, and study material. A structured learning path with real-life applications. Suitable for all learners, whether you're a beginner or seeking advanced insights. Understand the profound mysteries of the hereafter. Gain a clear perspective on the purpose of life. Enroll now and start your journey to a deeper understanding of belief in the hereafter. How to create a fundraiser for GCIL on Facebook app. Step 1. Open Facebook app. Search and select fundraisers. Step 2. Create fundraiser. Step 3. Search and select Al Morid, United States. Step 4. Update the title as Fundraiser for Gamity Center of Islamic Learning and add description. Step 5. Add the amount that you want to raise for GCIL and set USD as the currency. Step 6. Add December 31st as the end date of the campaign. Last step. Enable Instagram with the button on the left. Thank you. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/GamityCILEN. Gamity Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the sanad, chain of narrators, and matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Ma'du, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years and continues to spare no effort in this cause.
Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. Ask Gamity Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Gamity app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Gamity and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Gamity app, and you may have a chance to do just that. Gamity.org/viewpoint/askgamity-live. Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now. Gamity.org/donate. Explore one of the most profound topics of faith and spirituality. Understanding belief in the hereafter. Learn what is belief in the hereafter and its significance.